बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। अज़्म इस्तेहकाम की मुल्की सलामती के लिए अहमियत, जबकि मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हम बात करें, मुल्की सलामती के लिए बहुत अहम है। मियाँ साहब, ये यकीनन मेरा ख्याल है कि इस वक्त दहशत गर्दी का जो नासूर है, जो सर चढ़ के बोला है, पिछले दिनों में रोज़ाना शहादतें हो रही हैं हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की। इसके अलावा वो उनका तो टारगेट होता है मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना जी, जिसके मुकाबले में अज़म इस्तेकाम है, यानी अदम इस्तेकाम को काउंटर करने के लिए। क्योंकि आप देखें कि हाल ही में जब हमारे वज़ीर आज़म तशरीफ ले गए चीन, वहाँ स्टेबिलिटी का लफ्ज़ बोला गया। सिक्योरिटी के अलावा स्टेबिलिटी का मतलब ही इस्तेकाम होता है, बराह रास्त इसका उर्दू में मतलब ही है। ठीक, तो इसमें बाकायदा हमें बाकायदा सपोर्ट भी हासिल है बैनुल अक़वामी तरफ से भी, कि मॉरली भी हर लिहाज से, कि इसमें हमें सिक्योरिटी के अलावा जो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी बाकायदा। और ये अब ऑपरेशन एक बाकायदा संजीदा बुनियादों पर ये इस लॉन्च किया जा रहा है। और कानून के अंदर, आइन के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है। ये मैं बात वादे इसलिए कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ एपेक्स कमेटी की मंजूरी से तल्लुक नहीं है जी। आइन और कानून आर्टिकल 245 और दीगर मजीद आर्टिकल्स के तहत अफवाज पाकिस्तान को इस चीज़ की ऑथराइजेशन देता है कि जब भी कोई हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, भले वो बैरूनी दुश्मनों से हो या ऐसे लोग जो उनके आलाकार या ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में सेफ हेवन्स में कहीं बैठे ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हीं की इमा पे कर रहे हैं और मुल्क की सलामती को खतरात से दुचार कर रहे हैं, मुल्क के हमारे कॉमन मैन को कर रहे हैं, निहत्ते लोगों को कर रहे हैं, आपकी मसाजिद में हमले कर रहे हैं जी। आप आए रोज ये भी देखते हैं ना जी, मामला होते हैं आदम बर्दाश्त के, किसी ना किसी बहाने किसी को जिंदा जला दिया गया जी। तो ये सारे मामले मुल्क की सलामती से ही जुड़े हुए हैं। और मुल्क की सलामती ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे सलामती तो मईशत से भी इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि मुल्क की सलामती और अमन के हालात होंगे तो फिर मैंने लफ्ज बोला एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जब आपका वजूद ही खतरे में होगा, सही, वजूद को मुस्तहकम रखेंगे तो फिर मईशत चलेगी ना जी। तो बल्कि आपकी मईशत की ज़बू हाली भी इसके मनहूने मिन्नत है। ये दहशत गर्दी के वाक़या से जो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की फ़िज़ा है, एटमोसफियर है, बैरूनी सरमायाकार भी इससे भागता है, हत्ता कि अंदरूनी सरमायाकार भी समझता है कि यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, सिक्योर माहौल नहीं है, तो हम किसी और जगह जाके रीलोकेट कर लेते हैं अपनी इंडस्ट्री जी। तो ये एक आपस में जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन सलामती मुल्क की नंबर 1 है। बिल्कुल, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मीडिया और तमाम इदारों को, तमाम सियासतदानों को कतई नजर इसके कि किसकी हुकूमत है इस वक्त जो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये सब सबसे पहले तो पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर क्यों देख रहे पीटीआई क्यों परेशान है इस पर? मैं कहता हूं कि ये सरासर ज्यादती है, किसी तौर पे भी जस्टिफाइड नहीं है। ये उनके जो इल्जाम तराशी है, उनका कहना कि जी हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि कवानीन मौजूद हैं, इसमें एपेक्स कमेटी ना भी मंजूरी देती तो ऑपरेशन जो है वो आपके पास उसकी क्यों नहीं, उसके लिए आपके कानून आपको इजाजत देते हैं। देखिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात हो या इसमें आ जाना, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मैं उसी बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़, आपकी चेक पोस्टों का तहफ़्फ़ुज़, आपके स्कूलों का तहफ़्फ़ुज़, आपके तजारती मराकज़ का तहफ़्फ़ुज़, आपकी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़। कहाँ नहीं दहशत गर्दों ने वाक़यात किए जी, और निहत्ते लोगों को मारा। और पिछले दिनों तो हमने देखे कि हमारे फोर्सेस के जो शहीद हुए लोग हुए, एक मुझे याद है जो आर्मी ऑफिसर थे, उनकी शादी थी अगले चंद दिनों में, और बिल्कुल नौजवान थे और आए रोज, और बहुत सी तो शहादतों का हमें पता भी नहीं चल रहा, यानी इतनी रिपोर्ट्स भी नहीं हो रही। और फिर देखेंगे माजी के जो 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब और बाकी भी हुए थे, वो उनके नतीजे में ये हाइड आउट्स इनकी ख़त्म कर दी गई थी, ये यहाँ से भाग गए थे। ये फिर उनको बाद में कुछ शय भी मिली। हमारे कई ऐसे दुश्मन है, पीटीआई के दौर की बात करें, पीटीआई के दौर में, और फिर अब तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी वो इतराफी किस्म की वीडियोस भी आ रही हैं कि जी हमने इनको रीसेटल किया। और आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट थे, ब्रिगेडियर, एक दिफाई अमूर के माहिर थे मेरे साथ, वो टॉक कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जनाब जब आप किसी को रीसेटल करते हैं या री इंटेग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, तो आप सबसे पहले उन्हें डिसआर्म करते हैं जी। उन्हें कहते हैं कि जनाब हथियार फेंक दें आप
اور ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہمارے کوئی شہری بھی بننا چاہتے ہیں یا ہم سے کوئی حقوق لینا چاہتے ہیں تو آپ ان شرائط پہ کریں گے. یعنی آپ بدامنی نہیں پھیلائیں گے, آپ یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. لیکن اس وقت صرف ری سیٹلمنٹ کا ایک جوش تھا, وہی جو ایک جوش ہے کہ اس میں بھی دیکھیں نا ایک نسلی سا توسب بیچ میں لے آتے ہیں. زیادہ اسٹرانگ ہو کے آئے اور وہ زیادہ آرگنائز زیادہ organized نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ کہاں کہاں سے ان کو نقصان زیادہ پہنچایا فورسز نے, کہاں سے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ کور کر کے آئے. صحیح. اور اگر بات کریں آپ تو اس لیے علی صاحب موجودہ دور میں تو بہت ضرورت ہے اس آپریشن. عمر صاحب یہ بالکل آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں گزشتہ سال کے 2023 کے, تو 300 سے زائد جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. 697 لوگ جو ہیں وہ اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. 1100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے, جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں 67% جو ہیں وہ فورسز کو اٹیک کیا گیا ہے. وہ جو آپ کے ملک کے محافظ ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے, ہمارے ملک کے محافظ سر. بالکل. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی اے اس پہ کیوں اتنا واویلا مچا رہی ہے. یہ تو آپ کے اپنے گھر کی ملک کی بات ہو رہی ہے اس وقت, تو ملک کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے. ایک اپنے گھر کی بات کر لیں. اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, میرے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے, تو کوئی ایسا بندہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے, میرے گھر پہ پتھراؤ کرتا ہے, تو کیا ان کے خلاف ایکشن لینا میرا اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے؟ تو یہ ہماری فورسز تو یہی کرنے جا رہی ہیں, یہی آپریشن ہونے جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. جو دہشت گردوں نے, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہوا جس میں چائنیز جو لوگ تھے ان کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. تو اس پہ چائنا کی گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا, اور اس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا وزٹ پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کیا کہ چینی شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ پاکستان میں فراہم کیا جائے گا. اور اس کے جو ایس او پیز ہیں وہ ریوائز بھی کیے جا رہے ہیں, اور پہلے بھی بڑے اچھے ایس او پیز ہیں. ایس پی یو یہاں پر کوئی ایس پی یو بالکل, آپ کا کوئی بھی جو غیر ملکی باشندہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ ہماری فورسز جو ہیں وہ اس کو انگیج کرتی ہیں, اس کو باقاعدہ طور پہ جہاں اسکارٹ کرتی ہیں, اور جہاں پہ اس نے جانا ہوتا ہے اس کے لیے سارا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ منظم ہو کر آیا ہے, اس کے خلاف سخت ایکشن کی ضرورت ہے. تو اس پہ پی ٹی آئی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ایک سیاسی دہشت گرد جماعت ہیں, آپ کی جو پچھلی جو 9 مئی والے واقعات ہیں اس میں دیکھ لیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ کی کیا روش رہی ہے. آپ نے ہمیشہ جب آپ گورنمنٹ سے ہٹے ہیں تو اس کے بعد فورسز کو آپ باقاعدہ طور پہ اٹیک کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کوئی جگہ پہ آپ نہیں ان کو چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اٹیچ ہیں, جو آپ کو اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہر روز آپ کوئی اسمبلی میں بات نہیں ہونے دے رہے, کسی فورم پہ آپ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کی جڑیں جو ہے وہ ان سے ملتی ہیں. اور جتنی بھی دہشت گردی پچھلے سال ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ کے پی کے میں ہوئے ہیں. تو کے پی کے لوگوں کو تو اس بات کے خوش ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف ان کا جو دشمن ہے, چھپا ہوا دشمن جس کا پتہ بھی نہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ فورسز پوری طاقت کے ساتھ کارروائی کرنے جا رہی ہیں. ان کو سب کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ سب کو تحفظ جو پاکستانیوں کو فراہم کیا جائے گا. اور بالکل بات درست ہے کہ معیشت کی جب ہم مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں امن و امان کے قیام کو کس طرح سے یقینی بنانا ہے. دیکھیں نا, چین جیسا آزمودہ دوست کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے ہاں سیکورٹی کے ایشوز ہیں. مسائل تو یہی ہیں کہ حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے ایک باقاعدہ ڈویژن کا بھی اہتمام کیا گیا. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں بھی بہت سے لوگ ہیں, جو کئی فوجی افسران ہیں جو بڑے ماہر ہیں, فری فال کے ماہر ہیں, کمانڈوز ہیں جو اس کو میننگ کرتے ہیں, جو اس کی باقاعدہ. تو بڑا اچھا اہتمام ہے. لیکن شب خون مارنا چھپ کے, پھر آپ ہی کی آستین کے وہ سانپ ہیں, آپ ہی کی سہولت کاروں کا پکڑنا, اصل تو یہ بھی آپ ہی کی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اسی پہ یہ اس دشمن سے بھی بڑے دشمن ہے جو ہمارے سامنے پہچانا ہوا دشمن ہے, آئیڈینٹیفائڈ جو اینیمی ہے, جو آئیڈینٹیفائڈ اینیمی ہے, اس سے بڑے دشمن ہیں جو ہمارے جیسے ہیں, ہمارے ہم شکل ہیں, ہمارے دین کا بھی وہ چرچا کرتے ہیں جی ہم آپ کے ہم مذہب ہیں. یعنی کہ یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا نا, ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے, محبت و اخوت کا دین ہے, اور تحمل و برداشت کا دین ہے, رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں. تو یہ کہاں کا میں سمجھتا ہوں کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کو پرسیو کر رہے ہیں. اور اگر وہ اعلیٰ کار بھی بن رہے ہیں کسی کے, اگر وہ بھارت کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں, اگر وہ کسی مغربی قوت کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں, کسی ایسی بدخواہ ایجنسی کے بن رہے ہیں, تو وہ کیا ہمارے بھائی بند ہو کے ہم سے کوئی اچھا رویہ برت رہے ہیں؟ تو کیا اب ہم مغالطے میں رہیں گے جس طرح کہ ہمیں پی ٹی آئی والے یا کچھ لوگ مغالطے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جی ہم اس وقت ہیرو بن جائیں گے اور ایک موجودہ جو حکومت ہے اس کو ذرا ٹف ٹائم دے دیں گے
اور اس میں ٹف ٹائم میں حکومت کو نہیں دے رہے, وہ ملک کو دے رہے ہیں. اور اس وقت میاں صاحب ملک کو تکلیف دے رہے ہیں. میاں صاحب بات بھی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی بات نہیں ہو رہی, اس وقت پاکستان کی حکومت بات کی ہو رہی نہیں ہے, یہ عوام کی, عوام پاکستان کی, پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کے ملک کی بات ہے, پاکستان کے مستقبل کی بات. پاکستان کے مستقبل کی بالکل بات. ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب, پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اب سی پیک منصوبے پہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, جی. تو اس سے چین نے تحفظات جو ہیں وہ ظاہر کیے. اب ہم اس پہ بات کریں کہ وہ دشمن کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی ترقی تو نہیں ہوگی برداشت, اور اسی لیے جو ہے وہ یہ حملے ہم نے دیکھے جو پچھلے دنوں میں ہوئے بھی, جس طریقے سے ہمارے فورسز کے, پھر ہم بات جب کرتے ہیں پاک فوج کے جوان اور آفیسرز کو شہید کیا گیا, ان کو ٹارگٹ دہشت گردی والے جو کے حملے جس طریقے سے کیے گئے, تو اب آپریشن کی ضرورت تو ہے سر. جی بالکل ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, اور آپریشن ہمارے پہلے کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان کا اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, اور اس وقت باقاعدہ ایک میسج بھی گیا تھا ان علاقوں میں بھی جہاں پہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھی کہ جی پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی قوم کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہی بات ہے نا کہ یہ گوریلا وار کی طرح ایک آپ کے اندر چھپے ہوئے دشمن ہے جو ایمبش کرتے ہیں. دیکھیں نا, گھات میں بیٹھا ہوا دشمن جو ہوتا ہے اور جو نہ پہچانا جائے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ دیکھیں نا اس وقت یہ انٹیلیجنس بیسڈ پہلے بھی آپریشن ہوئے, اب انٹیلیجنس بھی بڑھائی جا رہی ہے, میپنگ بھی کی جا رہی ہے کچھ ایریاز کی باقاعدہ, جس میں پورا کے پورا سیکورٹی کارڈنز کیے جائیں گے, کومبنگ آپریشنز کیے جائیں گے, ہائیڈ آؤٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے, ان کی وہ لائنز جو ہیں جو ان کے لائنز ہیں اکراس دا بارڈر یا بارڈرنگ ایریاز میں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اور پھر وہاں بھی میسج کنوے کیا جائے گا کہ جی جہاں جہاں ان کو پناہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو بھی وارننگ بھی ساتھ جاری ہوگی. یہ کوئی آپریشن ایسا نہیں ہوگا, لیکن دیکھیں کہ ایک ایسے ہمارے انگریزی کا ایک لفظ ہوتا ہے نائیو, ایک اتنے سادہ لو, تو میں خیر سادہ لو کوئی لفظ بولوں گا اور دوسرا لفظ مناسب نہیں ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. دنیا میں ایک ایس ایچ او جا کے کسی ملزم کو پکڑنے جائے وہ ڈیٹیلز نہیں بتاتا, اور دوسرے علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں بتاتا. ایک کمانڈر جس نے جو انسانیت کے قاتلوں کو مارنا ہے وہ ساری ڈیٹیلز بتا کے تو سارا وہ ایکسپوز ہو جائے گا پلان آپ کا. یہ کون سے آپریشن سیاستدان ہے جو اتنے سادہ نہیں, یہ کون سا آپریشن ہوگا جس کو آپ پہلے ہی ایکسپوز کر دیں گے, ہماری اسٹریٹجی وہ تو پہلے ہی یہ کہا گیا بقاعدہ, وہ تو دہشت گرد تو پہلے ہی الرٹ ہوں گے, بلکہ وہ تو بڑے آرگنائز ہو کے آتے ہیں. ظاہر ہے وہ آتے ہی اسی کام کے لیے ہیں نا, کہ وہ ہماری آپ دیکھیں کہ آپ کی جو 67% اٹیکس ہیں آپ کی فوج پہ ہیں, اور آپ کے پولیو ورکرز پہ اٹیکس کیے گئے ہیں. عام شہریوں پہ تو بہت تھوڑے اٹیکس ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آرگنائز اس طرح ہو کے ہیں کہ وہ ہمارے جتنی سرکاری مشینری ہے اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے علی صاحب, آپ کرائم کو کور بھی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے پاس وہ جو ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ سہولت کاری بھی کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے, کہ ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے تو پھر اس طرح کا آپریشن ہوگا تو اس طرح کے دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے. عمر صاحب آپ کو یاد ہو کہ کیپٹن مبین صاحب شہید ہوئے تھے یہاں پہ, تو باقاعدہ طور پہ یہاں لنڈا بازار میں وہ بندہ جو تھا وہ رہا, پھر وہ اس کو باقاعدہ طور پہ وزٹس کروائے گئے, پھر وہ وہاں پہ لے کے ریکی کی گئی تھی, ریکی کی گئی, اور وہ بندے بعد میں پکڑے بھی گئے. تو ظاہر ہے سہولت کار تو یہاں پہ موجود ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے, میں پہلے میاں صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ میرے جیسے ناقص العقل بندے کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کسی بھی چیز کا کوئی پلان اگر آپ اس کو لیک آؤٹ کر دیں گے تو اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کروائیں گے. جس کے خلاف آپ نے کاروائی کرنی ہے وہ تو پہلے ہی داغ لگا کے بیٹھا ہے, کسی چیز کا اس کو پتہ چلے تو وہ اس سے ہٹ جائے گا, وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا. تو اگر یہ سارا پلان جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے تو پھر آپریشن کس چیز کا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو دہشت گرد یہاں پہ اپنی ایک منظم کارروائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ نقصان پہنچاتے ہیں. 697 لوگ پچھلے سال جو ہے شہید ہوئے, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ہم بات کریں, ملکی سلامتی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, معیشت کی مضبوطی بڑی اہم ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورت؟ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کی جو بات ہے نا وہ اکانومی کو بھی بوسٹ کرتی ہے اور ٹرانسپیرنسی کو بھی, شفافیت,
اور شفافیت جو ہے وہ ایک بڑا ایک بنیادی جزو ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا. کیونکہ ہم اکثر یہ گلا کرتے ہیں, لوگ عام پائے جاتے ہیں کہ جی معیشت تو چلتی ہے تو اس میں کوئی کرپشن کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, غیر شفاف انداز میں معاملات ہوتے ہیں, پروجیکٹس چلتے ہیں. تو ڈیجیٹائزیشن تو اب بہت عمدہ ہے, جیسے ابھی بہت عمدہ پلاننگ ہے, جیسے FBR کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی مکمل ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے تو وہ جو ٹیکس کلیکٹر کے پاس ایسا اختیار ہے, ثوابدیدی کہہ لیں, کہ جس میں اس سے زائد وہ ایک اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے اور ڈیل کر لیتا ہے, تو وہ ملک کے ریونیوز کو نقصان ہوتا ہے. باقی رہ گئی دیکھیں اکانومی, خاص طور پہ جب شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے تو وہ اکنامک ریوائیول کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. شہباز اسپیڈ یہاں پہ بھی دکھائی شہباز اسپیڈ, اب تو پاکستان اسپیڈ کا نام مل گیا انہیں جب چائنا گئے ہیں, اور ان کے ساتھ میں نے بھی, آپ بھی سب ہم جاتے رہے, دورے بھی کرتے رہے, باہر کے ملکوں کے بھی دیکھے, یہاں بھی بہت زیادہ اکنالج کیا جاتا ہے. اور اکنالج کوئی ذاتی کوئی فنون لطیفہ کی بنیاد میں نہیں کیا جاتا, ان کے کام کی وجہ سے وہاں پہ صرف کارکردگی اور کام کی بات کرتے ہیں اور کام کو ایک پروجیکٹ کا جو خواب لے کے چلتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کراتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ باہر کے ممالک کے لوگوں کو کنونس کریں, گورنمنٹس کو اور سرمایہ کاروں کو, کہ جی ہمیں اس میں کوئی تھوڑا سا کنسیشن دے دیں. اور اس میں بھی انہوں نے اربوں روپیوں کی کنسیشن بھی کرائی بہت سے پروجیکٹس میں. تو یہ ایک اچھا سنجیدہ طور پہ سنجیدگی کے ساتھ وہ پرسیو کرتے ہیں پروجیکٹس کو. اس لیے مجھے آج بھی ایک دوست نے سوال کیا, ویسے کسی نے جی محفل میں, تو میں نے کہا یہ کہہ دینا کہ ایک دم سب جادو ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ سمت کا تعین اچھا ہو گیا. میاں صاحب کوئی شخص بیمار بھی ہو نا, کوئی شخص بیمار بھی ہو تو اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میں انہیں یہی کہا کہ اس میں چونکہ سنجیدگی سے روزمرہ کی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے, ہر روز ایک نیا اسٹیپ فارورڈ جو ہے وہ سوچا جاتا ہے, اس کے اوپر پلاننگ ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پھر جیسے ابھی چائنا میں بھی ہمیں سرمایہ کار فیز 2 کا آغاز ہونے والا ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ توقع آتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشرقی یورپ کے سفیر مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے FDI میگنیٹ بن جائے گا اگر ہم اس کو ریوائیو کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے, وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب ایک دیکھیں یہ اٹ ورکس لائک میجک. آپ کی جب اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے تو بہت سے ممالک آپ کو ایک اچھی اکنامک ڈیسٹینیشن سمجھ کے آتے ہیں, اس میں وہاں کے حکومتیں بھی آتی ہیں وینچرز کے لیے, وہاں کے سرمایہ کار بھی آتے ہیں. اور اس وقت تو ہم نے سنا دیا کہ SIFC کے سپورٹ سے اور حکومت جس طرح دن رات کر رہی ہے, ہمیں بہت سے ممالک سے خاص طور پہ عرب دوست اور چائنا کے ملا سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر سے زائد, 100 ارب ڈالر کا جی ہے تقریباً پلان ہے کہ اگلے 1-2-3 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری لے جائی جائے گی. اور ایڈ سے نکل کے نو ایڈ بٹ ٹریڈ. آپ دیکھیں نا یہ والیوم جب جتنے بھی وزٹس ہوئے ہیں کسی جگہ پہ کوئی ایڈ کی تو بات ہی نہیں. اس میں تو پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کیا, انہوں نے محمد شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ پیسے مانگنے نہیں آئے, قرض مانگنے نہیں آئے, ہم اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے. آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے تھے میاں صاحب, تو FBR کے حوالے سے بات کر لیں یا کوئی بھی جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ لیکیجز آتی ہیں. میں نے ابھی جو ایکسائز کے حوالے سے بات کروں تو میں جو اس والے بجٹ میں ایک چیز انہوں نے اپروول دی ہے کہ پہلے ہوتا تھا انسپیکٹر جاتا تھا, میاں صاحب کا بھی یہ گھر کا مسئلہ رہے تو گھر کی جا کے وہ پوری انسپیکٹر کی شکل بڑی خوفناک وہ پمائش کرتا تھا, پھر اس میں وہ بارگیننگ کرتا تھا تو ٹیکس کی چوری کرواتا تھا. اور ابھی میں لاہور کے حوالے سے بات کر لوں تو مجھے ڈائریکٹر بتا رہے تھے کم از کم 3 ارب ایکسائز کے کم از کم 3 ارب کے ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے اب انہوں نے یہ سسٹم دے دیا ہے, ڈیجیٹل ایپ لانچ کر کے اس کو شروع کر دینا 1 جنوری سے. مریم نواز صاحبہ نے اس کی اپروول دی ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے سینئر وزیر اپروول دے دی. وہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کے پاس کوئی ایکسائز کا نمائندہ نہیں آئے گا, آپ خود اپنے گھر کی خود پیمائش دیں گے, اس کے مطابق آپ کو ٹیکس آئے گا. اگر کوئی شہری, گھر کا مالک, پلازے کا مالک, مارکیٹ کے مالک نے غلط اسیسمنٹ کی ہوگی تو اس کو 100% پینلٹی ہوگی. اس کے لیے کوئی ایپ بنائی ہے؟ ابھی بنائی ہے, 1 جنوری 2025 سے وہ لانچ کر دی جائے گی. تو ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایونٹ شاپس پہ جتنی بھی باز پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ٹیکس لیکیجز ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے ایپ بنا دیا. اب جو کچھ بھی آپ کی سیل پرچیز ہوگی وہ ساری آن لائن ہوگی, سارا کچھ آپ کے ایپ میں آ رہا ہوگا. تو وہ جو لیکیجز ہوتی تھیں آپ کے اربوں روپے اسی طرح ہی چلے جاتے تھے,
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کا انسپیکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کا جو اس سے اوپر والا افسر جو ہے وہ کس طرح انسپیکٹر سے پیسے کھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کی رک جائیں گی, یا آپ کی اسمگلنگ رک جائے گی, آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح کے سٹیپس اس گورنمنٹ نے لیے ہیں ابھی تک وہ تو بڑے زبردست ہیں, اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے ہیں. آپ کا آٹا سستا ہو گیا, آپ کی دیگر اشیاء جو ہیں وہ سستی ہو گئی, پیٹرول سستا ہو گیا. اس کی بھی ایک ایک مانیٹرنگ بڑی زبردست ہے اس کے لیے. پنجاب گورنمنٹ کا جو جتنے بھی انیشیٹو ہیں اس میں اس کی مانیٹرنگ بڑی زبردست کی جا رہی ہے کہ پرویز رشید صاحب نے ایک ٹکٹ لی عید سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے پورے اجلاس میں انہوں نے کہا جی کہ کیا کرائے کم ہو گئے ہیں, تو سیکرٹری صاحب نے کہا جی کم ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹریفک کے کیا حالات ہیں, انہوں نے کہا ٹریفک بھی بہتر ہے. تو انہوں نے ان کی وہ ٹکٹ دکھائی, انہوں نے کہا یہ اتنے کی ٹکٹ ہے, آپ کہتے ہیں کرائے کم کروا دیے, ابھی تک تو آپ نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروایا. تو ٹریفک کے حالات یہ تھے کہ وہ ٹھوکر سے لے کے مال تک 2.5 گھنٹوں میں پہنچے تھے ان دنوں عید الاضحیٰ کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشور کروا رہے ہیں کہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں مانیٹرنگ کا سسٹم موجود ہے, پبلک تک اس کے ثمرات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, مانیٹرنگ کا سسٹم موجود ہے. اور میاں سیف الرحمان صاحب, ہم بات کریں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خصوصاً جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے, یہ گورنمنٹ کی شہباز شریف صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم جو سعودی عرب سے $5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ, اسی طریقے سے UAE کے ساتھ جو ہے وہ $10 ارب کی کمٹمنٹس, اور پھر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں, اور اسی طریقے سے چائنا جو ہے وہ ایک پاکستان کا چائنا تو ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے, ٹریڈنگ پارٹنر ہے. دیکھیں اس میں بنیادی جو چیز تھی نا کہ انویسٹر کا, بیرونی انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کرنا, کیونکہ ایک دور تو آپ نے دیکھا نا وہ 3.5 سالہ دور, اس میں باقاعدہ وہ کانفیڈنس شیک ہو گیا تھا. صحیح. بلکہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے منسٹر رینک کے جو باقاعدہ PTI کے بڑے اہم رکن رہے ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے میسج آیا تھا 2014 میں دھرنے کے دوران کہ ان کو روکا جائے, کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ تشریف لا رہے تھے سی پیک کی انوگریشن کے لیے, اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, اور وہ بلکہ خود اعتراف کر رہے تھے ایک نجی محفل میں, اور انہوں نے کہا جی چونکہ معاملہ وہ نہ رفع دفع ہوا تو باقاعدہ منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی جو چائنا کی ہے, جو ان کی انٹیلیجنس جیسے ہماری ISI ہے, وہ منسٹری ہے ان کی پوری, انہوں نے رپورٹ دی کہ جی پریزیڈنٹ شوڈ ناٹ کم, اور شی جن پنگ تب نہیں آئے تھے. تو یہ اس کو PTI کا ہمیشہ سیاست کا جو وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ تحریک انتشار ہی جماعت ہے. یہ ملک کے لیے یہ ہمیشہ دھرنے دینے, ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست, جتنا بڑا نقصان 9 مئی کو پہنچایا ہے تو جی وہ بھی دیکھ لیں, بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور پھر ہم جب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خصوصاً جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی تو جاب اپرچونٹیز ہیں جی, کیوں نہیں. دیکھیں ابھی پہلے بھی جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہلے چلے, چھوٹے بھی نہیں تھے, اچھے پروجیکٹس تھے, جیسے ساہیوال کا کول پلانٹ, وہاں پہ مجھے پاکستانی انجینئرز ملے جو باقاعدہ جن کو جابز تب بھی مل گئی تھی جب سے, آپ تو اس کو 5-6-7 سال ہو گئے ہیں شاید بنے. اسی طرح آپ کبھی اورنج ٹرین میں سفر کریں تو وہاں پاکستانی عملہ بہت سارا ہے, بہت سارے پروجیکٹس میں آپ کو مل رہے ہیں کہ لوگوں کو جابز ملی ہیں, جابز کے ساتھ ان کو ایک سیلف کانفیڈنس ملا ہے, ان کی سیلف اسٹیم رسپیکٹ بھی بحال ہوئی ہے, تو بچوں میں اب یہ حوصلہ آیا, اور یہ انوائرمنٹ اب کریٹ. اچھا, اورنج لائن کا آپ جہاں پر ذکر کر رہے ہیں, اورنج لائن ٹرین سسٹم سروس ایسی لاہور کے اندر ایک سروس ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت تنقید کی, لیکن آج بھی لاکھوں لوگ, آج بھی صبح 6 بجے یہ ٹرین سسٹم شروع ہوتی ہے لاہور میں, رات 10 بجے تک رہتی ہے, لاکھوں لوگ اورنج لائن میں جو ہے علی ٹاؤن اسٹیشن سے لے کے مناوا تک جو ہے ڈیرہ گجرا تک جا رہے ہوتے ہیں. میٹرو بس سروس کے حوالے سے اگر بات کریں تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہباز شریف کے اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستانی PTI بڑی تنقید کرتے تھے, جنگلہ بس سروس کہتے تھے, اور پھر جب انہوں نے خود پشاور میں KPK میں جب بنانا چاہا تو نقل کے لیے کہتے ہیں نا کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہیں پر ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس تھے جس کے تحت آج بھی دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بہترین سفر کی سہولیات حاصل کریں, اور دوسری جانب KPK میں PTI کی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ ڈیلیور کر جاتے, لیکن یہاں پہ تو پھر بات آ جاتی ہے ڈیلیورنس کی بات آ جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا. نہیں, آپ KPK کی بات کریں, ہمیں جرنلسٹ کا ڈیلیگیشن ملا KPK کا انہی دنوں, تو ہم نے انہیں سوال کیا کہ سنائیں جی وہاں کی کیا پروگریس ہے, تو انہوں نے کہا جی اینول ڈیولپمنٹ پلان ہمارے 2-3 لیپس ہو گئے, یعنی کہ ان کے لیے ترقیاتی اسکیمیں ہی نہیں بنائی گئی, ان کی پرائیویٹائزیشن ہی نہیں کی گئی, یعنی ان کو کنسیو ہی نہیں کیا گیا پروجیکٹس کو. تو یہ بات یہ ہے کہ جب اس طرح غیر سنجیدگی سے آپ نظام حکومت چلائیں گے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ شہباز صاحب کے بارے میں پرٹیکولرلی, اور تو مریم نواز بھی اسی میں شامل ہے اسی صف میں,
کہ سنجیدہ بنیادوں پر روزمرہ کی بنیادوں پر نئے نئے سٹیپ پلان کیے جاتے ہیں, صحیح, ان کی مانیٹرنگ, جسے آپ نے لفظ بولا میں سرویلنس کہتا ہوں, ان کی سرویلنس کی جاتی ہے, اور پھر آگے پرفارمنس ایویلیوشن کی جاتی ہے. صحیح. ابھی حال ہی میں جو عید کے معاملے میں جو صفائی کا ہوا, اس میں شاید انعام بھی دیے گئے, انعام دیے گئے ورکرز کو, اور عید اس میں الاضحیٰ حوصلہ صفائی ہوتا ہے. کے میٹرو بس میں بھی انعام دیے گئے تھے جنہوں نے کام نہیں صحیح کیا تھا. LWMC ورکرز کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی, ان کے ساتھ خود CM پنجاب. تو یہ چیزیں موٹیویشن اور ساتھ ساتھ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, یہ اگر نظام آپ کریں اور اپنی بھی کریں اکاؤنٹیبلٹی کہ جی میں عوام کے آگے جواب دوں کہ میں نے کام کرنا, تو پھر وہ چیزیں اس کے نتائج نیچرلی آئیں گے. کام بولتا ہے علی صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں کام بولنے کے حوالے سے, تو جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے لاہور کے شہر میں بڑے بہترین انتظامات کیے. آپ اور میں نے وہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم نے DHA, ماڈل ٹاؤن, کیولری گراؤنڈ اور پوش ایریاز کی, میں MM عالم روڈ میں بات کروں, وہاں پہ گندگی کے ڈھیر تھے, اور وہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. لاہور شہر کا کوئی والی وارث نہیں تھا. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو بہترین وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نظر آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے صفائی کے انتظامات کیے گئے, پھر LWMC نے جس طریقے سے کام کیا, اور پورے اوور آل پنجاب میں ہم بات کرتے ہیں. پھر مہنگائی کی کنٹرول کرنے کے حوالے سے 800 روپے کلو مرغی تو میں خود خریدتا رہا ہوں, اور اب جو ہے وہ 400 روپے کی مل رہی ہے, تو یہ مریم نواز کا کریڈٹ ہے. عمر صاحب بالکل یہ ساری چیزیں ہیں کہ باتوں کی حد تک تو نہ رہا جائے, آپ ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگاتے رہیں کہ میں یہ, وہ کنٹینر کے حوالے سے بھی, اور آپ بھی وہ 3.5 سال کا جو دور تھا وہ آپ کور کرتے رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ عثمان 3.5 تقریباً 5 ہی, پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ رہے. وہ تو میں کہتا ہوں وہ جو 1.5 سوا سال تھا وہ بدترین دور تھا. اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے, آپ کی سوچ ہے, چونکہ میں بہت ساری چیزوں کا اس میں نہیں شاہد ہوں. وہ 3.5 سال آپ نے وہ کور کیے بزدار صاحب کو, آپ تو بالخصوص جاتے تھے. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا کوئی پروجیکٹ دیا جو یہاں پہ قابل ذکر ہے. پھر وہ یہ ٹارگٹ کرتے تھے جی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے لاہور پہ. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے DG خان میں کیا کیا, ان کا تو اپنا شہر تھا, باقی جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پہ کیا کام کیا. آپ یقین کریں کہ GT روڈ پہ جاتے ہوئے انہوں نے کوئی پیچ ورک نہیں 3.5 سال میں کرایا, اور برے حالات ہو گئے. تو جب آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. مریم نواز صاحبہ جس طرح کام کر رہی ہیں, پھر آپ دیکھیں ورکرز کو بلا کے ان کی یہ اپریسیشن جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ لوگ دل لگا کے کام کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اس صوبے کا جو سب سے بڑا ہمارا لیڈر ہے یا جو چیف منسٹر ہے وہ ہمیں اکنالجمنٹ جو ہے یہ بہت بڑی چیز, ہماری ایفرٹس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا. جو پرویز الہی کا دور ہے اس میں تو آپ یقین کریں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے محکموں میں دیکھا ہے کہ وہاں سے CM آفس تک منتھلی جایا کرتی تھی. صحیح. تو جب آپ کے یہ حالات ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ کیا بات کریں گے. شور مچانا اور چیز ہے, کام کرنا اور چیز ہے. کام جب ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں رمضان پیکج میں دیکھ لیں, رمضان کے بعد پیکج, وہ پیکج دیکھ لیں. اس کے بعد آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں کس طرح کم ہوئی ہیں. اس کے بعد صاف ستھرا پنجاب دیکھ لیں. وہ وائی فائی کی سروس بھی, وائی فائی کی سروس انہانس کی ہے. ابھی سیف سٹی مزید کچھ چیزوں کو بہتر کرنے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کے دیگر شہروں میں شروع ہونے جا رہے ہیں سیف سٹیز. آنے والے چند دنوں میں اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا. آپ کے ہاسپٹلز کو دیکھیں وہ بہتر بنائے جا رہے ہیں. تو چیزیں جو ہیں جو بندہ کام کرتا ہے وہ گراؤنڈ پہ بالکل ٹھیک ہے. جو بندہ کام کرتا ہے اس کے کام دکھائی دیتے ہیں, اور کارکردگی کی بنیاد پر ہی بات ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب. ناظرین وقت ابھی ختم ہوا اس سیگمنٹ کا. جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے ملاقات کروائیں گے سلمان خان کی, جو کہ پنجابی کے ایک شاعر بھی ہیں, بڑے زبردست انسان بھی ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. پڑھ کتاباں رٹے لالے, ڈگری تمغے گل وچ پالے, بہت ہی مشہور پنجابی کلام ہے اور سوشل میڈیا پہ اگر دیکھیں تو بڑا وائرل ہے. اور یہ سلمان خان صاحب ہیں عرف مانی صاحب کے نام سے. آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. سب سے پہلے تو سلمان خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. سلمان صاحب بڑا خوبصورت کلام آپ نے یہ جو لکھا کہ پڑھ کتاباں رٹے لالے, ڈگری تمغے گل وچ پالے, بڑا ہر ایک سے ریلیٹڈ ہے یہ کلام. یہ کس طریقے سے خیال آیا؟ ایکچولی مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ ہم لوگ رشتے نبھانے میں دیر کر دیتے ہیں.
وہ منیر نیازی صاحب کا ہے نا ہمیشہ دیر کر جی جی بالکل. ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں ان سے پیار جتانے میں دیر کر دیتے ہیں. اور اس کا جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دیر کر دیا ہے تو پھر وقت گزر گیا ہوتا ہے اور جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جن کے لیے ہم صبح شام محنت کرتے ہیں ان کو خوشیاں دینے کے لیے ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنے میں دیر کر دیتے ہیں. فیملی دوست ماں باپ, کیونکہ ماں باپ ہمارے پاس جب ہم سیٹ ہوتے ہیں تو ماں باپ پھر ہمارے پاس تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کے لیے دنیا میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کی خوشیاں لا کر اس کے قدموں میں ڈال دوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پوزیشن پہ لے کے آتا ہے اور اس وقت جو ماں باپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور مصروفیات کے اندر ایسے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن ہمیں ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں. اور پھر ان کے بغیر کوئی بھی کامیابی نہیں ہوتی. بالکل ان کے ساتھ شیئر کر کے ہی ہمیں کسی بھی چیز کی خوشی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے, ہم اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں. اولاد ہمارا وقت چاہتی ہے, اولاد ہم سے کھیلنا چاہتی ہے, اولاد ہم سے باتیں کرنا چاہتی ہے, وہ ہم سے سوال پوچھنا چاہتی ہے بہت زیادہ. لیکن ہم اس وقت اس بات کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور پھر وہ سوال پوچھنا چھوڑ دیتی ہے. وہ بڑے ہو جاتے ہیں. بیٹے جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اکیلے, صرف ہمارا لائف پارٹنر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ وہ لائف پارٹنر ہے جو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے اپنی جوانی میں صرف ہمارے لیے شادی کر کے ہمارے ساتھ آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کیا مقام ہوگا اس کا کہ کوئی شخص اپنا گھر بار, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی چھوڑ کر صرف آپ کے لیے آپ کے پاس آ جائے ساری زندگی گزارنے کے لیے. لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہمیں اکثر اس چیز کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری اپنی بیٹی ہمارے گھر سے شادی کے بعد دوسرے گھر میں جاتی ہے, پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری بیوی بھی اسی طریقے سے آئی تھی. رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے بہت, چاہے وہ ماں باپ کے ہوں, بہن بھائی کے ہوں, بچوں کے ہوں. بالکل بات تو درست ہے کہ جب رشتوں کوئی بھی رشتہ ہے, مخلص دوست کا رشتہ کیوں نہ ہو, وہ بھی ایک ایسٹ ہوتا ہے. مخلص دوست تو دوائی کا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, بہت لاڈلا بھی تھا. تو بڑے لاڈ سے زندگی شروع ہوئی, اسکول کالج اور پھر نوکری لگ گئی. اچھی نوکری تھی, ابا جلدی چلے گئے, پتہ ہی نہیں لگا. اللہ ان کو جنت. اس کے بعد پھر زندگی ایسے ہی گزری جیسی ماں کی گود میں گزری ہو. میں بڑی جلدی بزنس میں بھی سیٹ ہو گیا. ماں کے ساتھ بہت پیار تھا اور دل کرتا تھا کہ بس بہت مزہ کروں گا امی کے ساتھ. جی. امی کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی ماشاءاللہ. صحیح. اچانک پتہ لگا کہ امی کی کمر میں درد ہو گئی ہے. ڈاکٹر کے گئے, اس نے ڈھیر ساری گولیاں اور کالر پکڑا دیا لگانے کے لیے. وہ ہمارے والدین ذرا اور قسم کے بزرگ تھے, انہوں نے کہا کالر میں نے نہیں لگانا اور اتنی ساری گولیاں میں نے نہیں کھانی. میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا یار کب تک ٹھیک ہوں گی کوئی. اس نے کہا کہ یہ تو ایجنگ ہو گئی ہے, اب یہ بڑھاپے کی بیماری ہے اور جو مورے ہیں وہ گھس گئے ہوئے ہیں, اور کالر اس لیے دیا ہے کہ ان کا پوسچر ٹھیک رہے اور گولیاں اس لیے دی ہیں کہ ان کو درد نہ ہو. تو میں نے کہا کوئی دوائی کوئی علاج؟ انہوں نے کہا جی کوئی دوائی صرف درد نہ ہونے کی دوائی ہے. اور مجھے ایسے لگا جیسے دنیا گزر گئی ہے, اندھیرا آ گیا. اور میں کہوں یا اللہ میں کدھر مصروفیات میں گرا رہا ہوں, اور اب میں ماں کے ساتھ کوئی خوشیاں نہیں سب سے قیمتی رشتہ ہوتا. بالکل. بس اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے, اور اللہ نے معجزہ کر دیا. امی نے کوئی بیڈ وغیرہ چینج کیے, کوئی سپرنگ میٹرس سے آئے سیدھے پھٹے والے بیڈ کے اوپر, تو امی کی درد ٹھیک ہو گئی اور مجھے جیسے ایک زندگی میں ایک اور موقع مل گیا. صحیح. والدہ کی خدمت کا, جیسے اللہ تعالیٰ نے خدمت تو کیا ماں باپ کرواتے ہی نہیں ہماری خدمت, بس ان کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کا, ان کے ساتھ کوئی مزہ کرنے کا. تو مجھے تو ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے الارم بجا کے مجھے جگایا ہو. تو بس پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ٹائملی ایکسپوئر ہے, جو ٹائم گزر رہا ہے, جو ہماری زندگی وقت کی اہمیت اور رشتوں کی اہمیت, وقت کے ساتھ, اور یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ جو ٹائملی ایکسپوئر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح. تو میں نے سوچا کہ یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ میں
شیئر کروں لوگوں کے ساتھ بھی. ہو سکتا ہے میرے جیسے کسی اور بھولے بسرے کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک. سلمان صاحب موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ, گفتگو بھی بڑی پازیٹیو ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے, ہم آج کل ہر شخص جو ہے وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے اور ہم خوشیوں سے زیادہ اپنی پریشانیوں پہ پریشان رہتے ہیں, لیکن خوشیاں ویسے چاہے کوئی چھوٹی سی خوشی ہی کیوں نہ ہو وہ غالب پریشانی آ جاتی ہے. کس طریقے سے انسان کو خوش رہنے کا آپ کے خیال میں کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, خوش رہنے کا طریقہ جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے. آپ اچھے انسان ہیں, آپ خوش ہیں. صحیح. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اچھے انسان بن جائیں, آپ خوش ہو جائیں گے. اب اچھا انسان کیسے ہوتا ہے؟ جو کنٹینٹڈ ہے وہ اچھا انسان ہے. صحیح. جو کچھ اللہ نے دیا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے, اس سے میں اگر راضی ہو جاؤں تو میں کنٹینٹڈ ہوں, میں خوش ہوں. صحیح. ہاں, اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی اللہ کے ہو جائیں. دیے پہ راضی ہو جائیں. آپ کو حسد نہیں ہوگا, آپ خوش ہیں. آپ جیلس نہیں ہوں گے, آپ خوش ہیں. صحیح. آپ کو لالچ نہیں ہے, آپ خوش ہیں. صحیح. آپ پازیٹیو اپروچ رکھیں, پازیٹیو سوچیں, آپ خوش ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. صحیح. جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کی صحت, آپ کے والدین, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے دوست, آپ کی زندگی میں صبح ہو رہی ہے, آپ رات کو سو رہے ہیں, صبح جاگ رہے ہیں, کتنی چیزیں, ہم ایک جو سانس لے رہے ہیں, ہمارا دل دھڑک رہا ہے, یہ سارے معجزے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے خوش ہونے اور کے فیملی یا دوست کے ساتھ ٹائم گزارنا, اور اس کے ساتھ اگر کسی جگہ سے کوئی چھوٹی سی چیز کھا پی بھی لینا, وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم گزارنے کا بہانہ بن جاتا ہے. دیکھیں, خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک تو انسان خوش وہی ہے جو ایک اچھا انسان ہے, وہ پازیٹیو سوچتا ہے, وہ ایک خوش آدمی ہے. سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے. معاف کر دیں, آپ جس نے آپ کا دل دکھایا اسے معاف کر دیں. اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو جا کے معافی مانگ لیں اس سے. صحیح. آپ دیکھیں, یہ چیز جب آپ سوچیں گے کہ میں نے اسے معافی مانگنی ہے, آپ کو خوشی شروع ہو جائے گی. اب اگر آپ نے خوشی حاصل کرنی ہے, تو زیادہ خوشی حاصل کرنی ہے تو آپ خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں. ٹھیک. خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں. ٹھیک. اور کتنا ملٹی پلائی ہو کے ملتی ہیں, اور اس کے ساتھ دعائیں بھی ملتی ہیں. صحیح. خوشیاں بانٹیں, اپنی فیملی میں خوشیاں بانٹیں, اپنے دوستوں میں بانٹیں, اپنے کولیگس میں بانٹیں, اپنی نیبرہڈ میں بانٹیں. صحیح. اور بلا تفریق بانٹیں. آپ بلا تفریق خوشیاں بانٹیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب خوشیاں دے گا. صحیح. اب کوئی دوست ہے, مثال کے طور پر آپ اس کی سالگرہ کا خیال کرتے ہیں, آپ اس کی سالگرہ پہ کیک بھجوا دیتے ہیں, اس کو کوئی تحفہ بھجوا دیتے ہیں. پہلے تو جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کو تحفہ بھیجوں گا, کیک بھیجوں گا, تو یہ سوچ کے ہی آپ کو خوشی شروع ہو جائے گی. صحیح. بالکل. یار وہ کیسا فیل کرے گا جب اسے ملے گا, وہ کتنا اچھا فیل کرے گا. پھر جب اس کو وہ ملتی ہے چیز, تو وہ دوست آپ کے لیے کتنا پیار رکھتا ہے اپنے دل میں, اسے کتنا اچھا لگتا ہے. صحیح. وہ بھی کسی دن آئے گا جب وہ آپ کے لیے وہ انتظار کرے گا کہ وہ کب آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے. صحیح. پھر جو آپ کی دوست بہن چھوٹی چھوٹی خوشیاں منائیں. یہ چھوٹی خوشیاں, جن لوگوں کو بیچ میں دیکھیں, اشفاق احمد نے ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ جو دھوکہ ہے نا, وہ اپنا گھر نہیں چھوڑتا. صحیح. بالکل ٹھیک. واپس آپ کے گھر آئے گا. اسی طریقے سے جو اچھا کام ہے وہ بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. صحیح. جب آپ اچھا کام کوئی کرتے ہیں, وہ اچھا کام راستے میں ہوا میں مہلک ہو جاتا ہے. صحیح. اور بتاتا ہے ہر ایک کو کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. اس کو بتائے گا, اس کے کان میں بتائے گا, اس کے کان میں بتائے گا, اور اس کے ساتھ, اس اچھے کام کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے اچھے کام ساتھ لگ جاتے ہیں. اور پھر ایک دن یہ سارے اچھے کام مل کے آپ کے گھر میں واپس آئیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں, مثبت سوچ کے ساتھ گزاریں. اور وہی بات آ گئی کہ آپ جب خوشیاں بانٹنے کا سوچتا بھی ہیں تو بالکل درست بات ہے. ویسے بالکل کہ ہم اپنے کسی دوست کے لیے یا کسی اپنے عزیز کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ایک چھوٹی سی خوشی کا اہتمام کرنے کا سوچے تو اس ایک خوشی کا احساس ضرور ہوتا ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے, تو کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. ان چیزوں کو سے ہٹ کے اگر ایک چھوٹی سی ہی کوئی خوشی کا ذریعہ بنا لیں, اگر بہت زیادہ مصروفیات بھی ہو گئی ہیں, تو ایک آئس کریم کھانے بھی اگر چلے جائیں فیملی, اور تو وہ بھی ایک موٹر سائیکل پہ, جو ایک دفعہ آپ نے شیئر بھی کیا تھا مجھ سے واقعہ, تو وہ بھی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے. جی دیکھیں, ایک تو جنرلی یہ بات لوگ سوچتے ہیں کہ
حالات کی وجہ سے محدود انکم ہے یا محدود انکم کی وجہ سے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، کیسے خوش ہوئیں. دیکھیں آپ کی جو خوشی ہے اس کا تعلق آپ کی آمدنی سے نہیں ہے. آپ کی آمدنی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے لائف سٹائل سے ہے. ٹھیک. آمدنی زیادہ ہوتی گئی، لائف سٹائل بڑھتا گیا. آمدنی کم ہوئی تو لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے پرابلم شروع ہو گئی. صحیح. لیکن خوش تو آپ نے ہر حال میں رہنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں آپ کو رکھتا ہے آپ کو خوش رہنا چاہیے. اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ ایفرٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر ایکسیپشنز دیر ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جن کی کم آمدنی ہے ان لوگوں کے پاس خوش رہنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. کیا بڑی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی کم آمدنی ہے وہ زیادہ تر لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. سب سے امپورٹنٹ فیملی کنیکٹ. اور جب آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز یا بہت زیادہ آمدنی یا آپ نے اپنا بہت زیادہ کاروبار بڑھا لیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیات بھی ویسے ہو جاتی ہیں. آپ کے باہر کے دورے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں. اگر یہاں ہیں بھی تو آفس سے رات کو 8-9 بجے گھر جا رہے ہیں. گھر جاتے ہوئے بھی آپ راستے میں جم چلے جاتے ہیں. پھر آپ 10 بجے گھر جا رہے ہیں. بچوں کے الگ الگ کمرے ہیں، دور آئسولیٹڈ. وہ اپنے کمروں کے اندر اپنے مووی دیکھ رہا ہے، کوئی نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کی جو مسز ہے اس نے بھی اپنا کوئی ڈائٹ سیلیڈ کھا لیا ہوا ہے اور آپ خانسامہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آرام سے. اس کے بعد گھنٹے کا ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. جبکہ ایک جو مڈل کلاس بندہ ہے، کم آمدنی والا، ایک تو دوپہر کو ہی اس کو بھوک لگ جاتی ہے. وہ گھر فون کرتے ہیں کہ کیا بنا رہی ہو، پھر بتاتا ہے اچھا ہاں یہ بنا لو، میں پھر آم لے کے آؤں گا یا میں تربوز لے کے آؤں گا یا میں پھل لے کے آؤں گا. وہ پھر آتا ہے یا ہم آئس کریم کھانے چلے جائیں گے. اس طرح کوئی بھی پروگرام بناتا ہے. وہ پھر گھر میں انتظار ہو رہا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے، سارے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی وقت ختم ہو رہا ہے. گفتگو آپ کی بڑی خوبصورت ہے اور آپ کیونکہ پنجابی کے شاعر بھی ہیں اور بڑا خوبصورت کلام سلمان خان اور مانی صاحب کے نام سے جو آپ کا بڑا وائرل بھی ہوا ہے. جی جی. پڑھ کتاباں رٹے لالے، ڈگری تمغے گل وچ پالے. بہت خوبصورت کلام. میری آپ سے بس ادھر ہے کہ آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کلام سنا. ٹھیک ہے. پڑھ کتاباں رٹے لالے، ڈگری تمغے گل وچ پالے. ہن دنیا وچ پھسدا جاویں، بے مقصدی نسدا جاویں. تھاں تھاں کاروبار سجا لے، دولت دے انبار لگا لے. دوڑ تیری پر رکنی نہیں، ہوس کدی بھی مکنی نہیں. بالکل ٹھیک. جین دا مقصد بھول جاویں گا، دوڑ دوڑ کے رل جاویں گا. مشکل تیری ودی جانی، نیندر تیری کٹدی جانی. بالکل ٹھیک. پیسے تیرے نال نہیں جانے، ماپے ٹر گئے مڑنے ہی آنے. پاویں رو رو ہوکا ماری، کلمے پڑھ پڑھ پھوکا ماری. بچیاں دا بچپن بھی کھوئیں، پھر تو کلیاں بہ کے روئیں. وقت پرانا یاد آوے گا، درد کلیجہ کھا جاوے گا. کرنی ہے جے ٹھنڈی چھاتی، سونا ہے جے رج کے راتی. اج تو گھر نوں چھیتی آئی، کیا بات. ماپے نال کچھ وقت بتائیں. بالکل درست. حال سنی تے حال سنائیں، دل تے چڑھیا بوجھ کٹائیں. بچیاں اپنے کول بٹھائیں، بالکل ٹھیک. جو تو سکھیا کوٹ پہ آئیں. لاڈ اٹھائیں دل بہلائیں، کوٹ کے اپنے سینے لائیں. پین پر آتے ماپے چھڑ کے، جس نے خون دے ناتے وڈ کے. جی. تینوں منیا سردہ سائیں، صحیح. تو بھی رشتہ توڑ نبھائیں. صحیح. او دے سارے دکھ سکھ ونڈیں، رشتہ دل دا دل نال گنڈیں. اپنے خول نوں چھل کے ویکھیں، صحیح. اپنے نال بھی مل کے ویکھیں. ویر تیرے نے نعمت رب دی، پینا بن خوشی نہیں لبدی. صحیح. خوشیاں ونڈ تے خوشیاں پالے، صحیح. مانی رب نو یار بنا لے. بالکل. ہر لمحہ تو ہس کے جی لے، پیار دی گڑوی بھر کے پی لے. اپنے اج تو ہو جا راضی، اس جیون دی جت لے بازی. اس جیون دی جت لے بازی. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام سلمان بھائی آپ نے
جو ہے یہ اور بڑا وائرل بھی ہے، میں نے تو کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہے، اور بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، لیکن بہت درست اور خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے کلام میں اور زندگی کے ہر چیز سے ہی ریلیٹڈ ہے. بہت بہت شکریہ سلمان خان صاحب بہت بہت وقت دینے کے Thank you لیے. very much. ناظرین، پروگرام کا اختتام سلمان خان صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے، اسی بات کے ساتھ کریں گے کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے اور اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم ضرور گزارا کریں. زندگی بہت مصروف ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں اور زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے، لیکن مثبت سوچ کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.